अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक़। नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा एक मरतबा फिर मसाइब का शिकार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुर्की और सीरिया के कुछ इलाक़ों में ज़लज़ले के बाद से अब तक 5000 से ज़ायद अफराद जो है वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। 5000 से ज़ायद अमवात जो हैं वो अभी तक हो चुकी हैं और ज़लज़ले के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी भी बरकरार हैं। बल्कि माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इलाक़ों में भी ज़लज़ला आ सकता है। इसके आफ्टर शॉक जो हैं, जो स्केल है वो इस एरिया से मिलता है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाए जो इस दुनिया से कूच कर गए और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र दे और अल्लाह ताला तमाम मुसलमान ममालिक बल्कि तमाम इंसानों को इस तरह के वाक़यात से अल्लाह ताला इस तरह के हादसात से महफूज रखे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उम्मत मुस्लिमा एक मरतबा फिर मुश्किल का शिकार है, मसाइब का शिकार है, दुख का शिकार है। हमें क्या करना चाहिए? और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सोशल मीडिया पे बहस की जा रही है वो यही बहस की जा रही है कि हम अपने इन मुसलमान भाइयों की मदद किस तरह से कर सकते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। और एक दूसरा मौज़ू वो ये है कि मुसलमानों के साथ ये ज़लज़ला क्यों आता है? मुसलमान तो अल्लाह के पसंदीदा लोग होते हैं। ये जो अल्लाह का अज़ाब है या मुश्किल है या मसाइब है, ये तो कुफ़ार के साथ आने चाहिए। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह का अज़ाब क्या है और अल्लाह की तरफ से जो भेजी गई आज़माइश है वो क्या है। तो इस पे बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है मुफ्ती सैयद हसनैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? हज़रत, 5000 से ज़ायद जो हैं वो अमवात हो गई हैं अभी तक तुर्की में और सीरिया में ज़लज़ले के बाद। तो इस पे तो हम बात कर ही नहीं सकते कि ये यकीनन अल्लाह की तरफ से मामला है। तो सवाल सबसे पहला यही है कि एक मुसलमान मुल्क, दोनों मुसलमान मुल्क और उनके साथ अल्लाह की तरफ से ये क्या मामला आया? ये अज़ाब है, आज़माइश है? लोग तो इस पे बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो एक बंदे ने ये भी लिखा कि मुसलमान जो गुनाह करते हैं अल्लाह ने अज़ाब भेज दिया। तो ये अज़ाब है, आज़माइश है, ये क्या है ये? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीक लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। वैस भाई, इस वक्त यकीनन उम्मत मुस्लिमा के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक दर्दनाक, एक अलमनाक वाक़या है कि तुर्की और उसके साथ दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पर ज़लज़ले का यूँ इस तरह आ जाना और ऊपर से बर्फ़बारी का भी नुज़ूल और फिर साथ साथ में ये शदीद किस्म के जो ज़लज़ला वहाँ आया है, तकरीबन 7 इशारिया कुछ बताया जा रहा है। तो ये यकीनन हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़देह मरहला है और इस तकलीफ़ और गम के अंदर हम अपने उन इंसानियत के साथ जिनके यहाँ ये वाक़या पेश आया, हम उनके साथ हैं। बेशक। ये बात आपने पूछी कि ये जो ज़लज़ला आया है या इस किस्म के दीगर जो ऐसे वाक़यात इस दुनिया में रोनुमा होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है? जो इसका सही जवाब है और हम मुसलमानों को ये बात जो ज़ेब देती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। बेशक। ये ज़लज़ला का आ जाना या इस किस्म के दीगर अज़ाबों का आ जाना, हम इसके बारे में ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि आया ये अज़ाब है या ये आज़माइश है या ये क्या है। इसके बारे में सही मानों में हम फ़ैसला नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, सूरतुल मुल्क, के इन जैसी चीज़ों का जो इल्म है वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। क्या खूबसूरत बात है। हम इन चीज़ों पर अपनी आरा कायम करके हम ये नहीं कह सकते कि देखें मुसलमानों का मुल्क था और उनके ऊपर ये अज़ाब आया तो क्यों आया, या ये फलानी जगह के लोग थे उनके ऊपर अज़ाब क्यों आया। ये किसी भी चीज़ का आ जाना, इसका हकीकत में सही मानों में इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। बेशक। लेकिन यहाँ दो बातें बड़ी समझने की हैं, एक इस्लाम की रूह से और एक साइंस की रूह से। बेशक। हमारे यहाँ कुछ लोग इसको साइंस की रूह से जब देखते हैं तो वो अपनी अकली और जहनी
وجوہات بتاتے ہیں کہ بھائی زمین پر زلزلہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہاں پر زمین کی جو پلیٹیں ہیں، طبقات عرض کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہل گئی تھی اور اس وجہ سے زلزلہ آیا ہے۔ یہ ایک سائنسی دلیل ہے، یہ اپنی جگہ ہے کہ وہ اس چیز کے ماہرین ہیں، لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتا کہ کب، کس وقت، کہاں پر کتنا زلزلہ آئے گا، کیونکہ اس چیز کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ سائنس جس طرح آپ نے کہا کہ سائنس بعد میں وجہ بتا دیتی ہے کہ ریکٹر اسکیل پہ یہ شدت ہے، جی اور یہ اس کی وجہ یہ ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے، لیکن بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ سائنس پہلے نہیں بتا سکتی کہ کہاں زلزلہ آ سکتا، کہاں زلزلہ کتنا کب آئے گا، اس کا نقصان کتنا ہوگا۔ تو اس کا جواب وہی قرآن مجید میں قل انما العلم عند اللہ، اللہ ہر چیز ان تمام چیزوں کا علم وہ اس رب کے پاس ہے۔ بے شک ہم اپنی طرف سے ہم کسی بھی رائے کو قائم نہیں کر سکتے، اور نہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ زلزلہ اس وجہ سے آیا کہ زمین کی پلیٹیں لہذا یہی وجہ بنی ہے، لیکن اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، وہ قادر اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم کہہ سکتے۔ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ تجزیہ کار نہ بنے۔ جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے لب لباب یہی پیش جی بالکل ایسے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ہندو مذہب اور دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہیں، ہر قسم کی اپنی اپنی رائے، بھائی زلزلہ اس وجہ سے آیا کہ زمین جو ہے یہ ایک مگرمچھ کی پیٹھ پر ہوتی ہے، کسی نے کہا گائے کی سینگ پر ہوتی ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لہذا وہ ہلتے ہیں تو زلزلہ آتا ہے۔ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ قرآن جو ہمیں بات بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں قطع کلامی کی معذرت، اللہ کا فیصلہ ہے بس، جی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اس پر بات ختم ہو گئی۔ جی بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہاں ہمیں نشانیاں ضرور ملتی ہیں اچھا کہ بھئی زلزلہ کے آنے کی وجوہات کیا ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کس وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہم پہ آتی ہے، یا اللہ رب العزت کو ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنی طرف سے یہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اللہ کو راضی کر لو اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زلزلہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے ناراض ہے۔ بے شک، اللہ ناراض ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا اظہار جو کیا ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ڈرا کے کیا ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ میں خدا اس چیز پر قادر ہوں، لہذا تمہیں یہ بات سوچنی چاہیے اور عبادت اور ساری چیزیں جو ہے وہ خدا کے ساتھ تمہاری وابستہ ہونی چاہیے، اور میری طاقت اور میری قدرت سے تمہیں کسی چیز کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آتی جب تک علم اللہ رب العزت کا علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور دوسری دنیا سے اٹھا لیا جائے، اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ قیامت کے واقع ہونے کی جو دوسری نشانی ہے قرب قیامت کی، فرمایا کہ زلزلے زیادہ آنے لگیں گے۔ اچھا، اب ان ہم دونوں وجوہات کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کہ اس وقت علم اٹھایا جا رہا ہے۔ علم اٹھانے کا مطلب یہ کہ نیک اولیاء اللہ، نیک ہستیاں جو علم کی صورت میں، عمل کی صورت میں جو ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے جا رہی ہیں، تو علم اٹھانے کا معنی یہ ہے۔ اور زلزلے کی کثرت ہو جانا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر، ہمیں اپنی ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام معاملات میں اللہ سے معافی مانگنے کی، اللہ رب العزت سے توبہ کرنے کی اور اپنے گناہوں پر نگرانی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس قسم کے واقعات وہ اس دنیا میں رونما نہ ہو۔ یہ ہے زلزلہ آنے کی اصل وجوہات، نشانیاں کیا ہیں، آتے کیوں ہیں، اور زلزلے کی اصل وجہ وہ اللہ رب العزت کے علم میں، ہم اس کو نہیں بتا سکتے۔ بے شک، بہت خوبصورت بات حضرت، آپ نے تو بحث ہی ختم کر دی۔ جی اچھا حضرت، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جو متاثرہ علاقے ہوتے ہیں، متاثرہ خاندان ہوتے ہیں، بڑا مشکل وقت ہے ان کے، جی بالکل۔ تو دو سوال ہیں، ایک وہ خود کیا کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرا پوری امت کو بحیثیت امت ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم پاکستانی ایسا پاکستانی بات کریں تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کہ ہم ان کی جو مشکلات ہیں ان کی داد رسی کر سکیں۔ جی یہاں پر دو باتیں، ایک ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے اور ایک ذمہ داری ان متاثرین پر بنتی ہے۔ متاثرین پر ذمہ داری سب سے پہلے اور پھر ان کے ساتھ یہ بنتی ہے
ہم سب کو مل کر بھی ہمیں ان کی دونوں قسم کی معاونت کرنی ہے، مالی معاونت بھی کرنی ہے اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام، اور جو ان کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے جب گناہ عام ہو جائے، جب فحاشی عام ہو جائے، ظلم اور ستم عام ہو جائے اور ناپ تول میں کمی آ جائے، حلال اور حرام کا فرق نہ رہے، جائز اور ناجائز چیزوں کا فرق نہ رہے، اور ہم جدید ذرائع کو دیکھتے ہوئے اور جدید دنیا کے نظام کو دیکھتے ہوئے کہ دنیا اس وقت چاند کے اوپر سفر کر رہی ہے، لمبے لمبے سفر وہ گھنٹوں پہ آ گئے ہیں، دور دراز کے لوگ، جدید دور کا نظام ہے کہ بالکل آمنے سامنے ہو گئے ہیں، ایک شخص ایک ملک میں بیٹھا ہے، دوسرا دوسرے ملک میں بیٹھا ہے۔ جب اس حد تک ایک جدید نظام آ گیا ہے تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جتنا بھی آگے چلے جاؤ، جتنا بھی آگے چلے جاؤ، لیکن اس کے پیچھے جو ملکیت ہے وہ میری ہے۔ اگر آپ جدید دور میں جاتے ہوئے، جیسے موجودہ دور کا ایک نظریہ ہے کہ لوگ بلند سے بلند بلڈنگیں بناتے ہیں اور نیچے جب وہ عمارت اور بنیاد قائم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ زلزلہ پروف ہے۔ زلزلہ پروف کا معنی وہ اپنی ساری دولت نیچے لگا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کبھی زلزلہ نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جتنا بھی آگے چلے جاؤ، تم میری خدا کی خدائی کے سامنے نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ تمام معاملات اور فیصلے میرے پاس ہیں۔ تو اس وجہ سے جو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طاقت کو چیلنج نہ کریں، ہم اللہ کی قدرت کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے ایک ہٹ دھرمی کی صورت میں ہم پیش نہ کریں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو تسلیم کرتے ہوئے ہم سر بسجود ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہر چیز کا مالک تو ہے، تو ہماری مغفرت فرما، اللہ تو ہماری معافی فرما، اور یہ جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو ہم سے دور فرما۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اور دیگر جو لوگ ہیں تو اس مشکل گھڑی میں ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی جب آ جائے تو پھر ہم سب کو مل کر زکوٰۃ، صدقات اور اسی طرح اللہ کے لیے خیرات اور دعاؤں کا اہتمام ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات، جو متاثرین ہیں ہر صورت جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق ہمت دی ہے ان کی ہر ممکن مدد اور ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، اب مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے ہر چیز بڑے طریقے سے سمجھائی کہ ایک تو آپ نے فرمایا صبر کرنا ہے اللہ کی طرف سے، اگر یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے ہم فیصلہ کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا کام ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کچھ ایسی دین اسلام نے یا حدیث پاک میں کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں یا اپنی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلی چیز تو دیکھیں اپنے گناہوں پر نگرانی ہے اور اپنی بدعمالیوں پر نگرانی کر کے انہیں دیکھ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ہم مسلمانوں کے، اپنے ان تمام معاملات پر ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے، کون کہاں غلط کر رہا ہے۔ یہاں پر دوسروں کو دیکھنے کے بجائے ہمیں اپنی زندگی اور اپنے اعمال پر توجہ کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ہم دوسروں کی نگرانی تو کرتے ہیں پر ہم اپنی نگرانی بہت کم کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی کی نگرانی کرے اور جو اس میں انسان کی زندگی میں کمی کوتاہیاں ہیں وہ ان کو الگ کرے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں معافی مانگے۔ دوسری بات، کچھ دعائیں ہیں کہ نماز کے دوران، نماز کے بعد جو ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ پہلی دعا ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 23، فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، حضرت آدم کی یہ جو دعا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دعا قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ ہود کے اندر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کا ایسے مواقع پر کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور ان جیسے عذاب سے ہم محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اور تمام دنیا والوں کو اللہ رب العزت ایسے عذاب سے اور ایسے ناگہانی اموات اور ایسے آفات سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔
بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ان تمام سوالات کا جواب دیا جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ زیر بحث ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد۔ اللہ حافظ۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر۔ ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔